तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। उनकी कुल तादाद 33 है। फाइनल क्लियरेंस से पहले वहां पर जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरियत का शिकार हुए उनकी तादाद 21 है। रेलवे पिकेट पर तैनात 3 FC जवान शहीद हुए, जबकि FC की गजाबंद स्काउट्स का एक जवान कल दौरान ऑपरेशन शहीद हुआ। ऑपरेशन के दौरान किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों की रिहाई के लिए ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम मुग़वी मुसाफिर रहा, तमाम दहशतगर्द हलाक। DGISPR के मुताबिक ट्रेन में 440 अफराद सवार थे। दहशतगर्दों ने ट्रैक को धमाके से उड़ाकर ट्रेन रोकी और यरगमाल बना लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, FC, लेवीज और SSG ने हिस्सा लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स से राबते में थे। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। ऑपरेशन के दौरान तमाम मुग़वी मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। 33 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान किसी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। एक चेक पोस्ट पर मौजूद 3 FC जवान और एक जवान ऑपरेशन में शहीद हुए। अब इलाके और ट्रेन की क्लियरेंस की जा रही है। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद अब रूल्स ऑफ गेम तब्दील हो गए। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि अपने गुमराह कुन नज़रियात और बैरूनी आकाओं की ईमा पर सहूलतकारी से मासूम शहरियों की जानों से खेलें। इनका हर जगह पर पीछा किया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के चंद मिनटों बाद भारतीय मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। जाली तस्वीर और फुटेज इस्तेमाल की गई। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं कि कलभूषण के वाक़े से बलूचिस्तान में भारत के किरदार का सबको पता लग गया था और अब फिर दुनिया ने देखा कि ऐसे आका ने अपने गुलामों को इस्तेमाल किया। मुल्क में भी कुछ मखसूस सियासी अनासिर ऐसे मौके पर अपने सोशल मीडिया को मुतहरिक कर देते हैं। रियासत और आवाम के शाना बशाना खड़ा होने के बजाय भयानक दहशतगर्दी के जवाब देना शुरू कर देते हैं। कुछ अनासिर अपने इक़्तिदार के हवस में कौमी मफाद को भेंट पर चढ़ा देते हैं। बाशऊर अवाम इंतशारी सियासत को देख और समझ रहे हैं। अंदरूनी सिक्योरिटी और अमन अमान वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। ये बताया जाए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो सियासी और माशी इक़दाम सर फहरिस्त हैं, इनका क्या बना। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे और दहशतगर्दों को सजा देने के लिए हम कहाँ खड़े हैं। नेशनल एक्शन प्लान में दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिए की बात पर हम कहाँ खड़े हैं। इन सब पर पर्दा कुशाई के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। बाजाबी का ऑपरेशन फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर, SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। पहले जो 3 ब्लॉक्स हैं उन पे जाएं, टोलियों के अंदर इन मासूम मुसाफिरों को बैठाया हुआ है। इसके साथ खुदकुश बम्बार बैठे हुए थे। सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बम्बारों को जहन्नम वासिल किया, तो ये निकले वहां से और देन दे स्प्रेड आउट इन द एरिया। मरहलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि 11 मार्च को दहशतगर्दों ने बोलान में रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस में मौजूद मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। दहशतगर्दों ने 3 टोलियों में मुसाफिरों को बिठाया हुआ था। इलाका दुश्वार गुजार और आबादी से दूर था। बाजियाबी का ऑपरेशन फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया। आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSG के जवानों ने हिस्सा लिया और यरगमालियों को मरहलावार रिहा करा लिया गया। ऑपरेशन के दौरान पहले खुदकश हमला आवर को निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान का ऑपरेशन मंतकी अंजाम को पहुंच गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर कहते हैं ऑपरेशन के दौरान 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। महारत से ऑपरेशन से मुसाफिर बाहिफाजत बाजियाब हुए। ट्रेन में 440 मुसाफिर सवार थे। ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिरों को शहीद किया गया। ऑपरेशन के दौरान FC के 4 जवान शहीद हुए। ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म कर देंगे। BLA और इंडिया के साथ PTI को भी शर्म आनी चाहिए। PTI वालों को एक दिन खुद को पाकिस्तानी समझकर सियासत नहीं करनी चाहिए थी। PTI कौमी मफाद के खिलाफ बयानियां बना रही थी। ऑपरेशन पर भारतीय मीडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के वक्त आ गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। सहूलतकारों से भी आनी हाथों से निपटा जाएगा। क्यों रियलिटीज पे बात नहीं करते हैं? कौन सी राइट्स जो पार्लियामेंट ने बलूचिस्तान को नहीं दिए? क्या डॉक्टर मालिक बलोच साहब यहां पर तशरीफ रखते हैं? इन्होंने सारी जिंदगी जद्दोजहद की, सूबाई खुद मुख्तियारी की। जनाब स्पीकर दे दी है, ये पार्लियामेंट वो हकूक देगा। मसला कहां है? मसला विक्टिम की बात करने वाला कोई नहीं।
ریاست ڈائیلاگ کے لیے تیار لیکن دہشت گرد تیار نہیں ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھگٹی کا صوبائی اسمبلی میں خطاب. کہا جو ریاست کو توڑنے کی بات کرے گا بندوق اٹھائے گا, ریاست اس کا قلقمہ کرے گی. میرے 380 لوگ اس جنگ میں مارے گئے, پاکستان کی خاطر اپنے لوگوں کو خون معاف کرنے کو تیار ہوں. دہشت گردی کے متاثرین کے لیے سب کو آواز اٹھانی چاہیے. کون یہ قتل و غارت کر رہا ہے؟ تمام مسائل کا حل مذاکرات میں ہے. وہ کون سے حقوق ہیں جو بلوچستان کو نہیں دیے گئے؟ عام بلوچ کو بار بار گلے لگانے کے لیے ریاست تیار ہے. دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان کے 1 انچ حصے پر قبضہ نہیں کر سکتی. ملک دشمن عناصر کا خواب کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے. عوام کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی اداروں کو ہر ممکن وسائل فراہم کریں گے. بہت جلد اس خون کا وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھگٹی کو ٹیلی فون حملے کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ لی. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ایسی بزدلانہ کارروائیاں پاکستان کے امن کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی. آپریشن میں درجنوں دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. معصوم جانوں کے ضیاع پر پوری قوم غمزدہ. وزیر اعظم کا آج کوئٹہ کا دورہ. وزیر اعظم بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت بھی کریں گے. وزیر اعظم کو جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے پر بریفنگ دی جائے گی. اجلاس میں دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے. صدر اور وزیر اعظم وزیر داخلہ اور دیگر کی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت. مسافروں کو ریسکیو کرنے پر فورسز کی بہادری کی تعریف. صدر آصف علی زرداری نے کہا نہتے شہریوں اور مسافروں پر حملے غیر انسانی اور مذموم عمل ہے. مسافروں پر حملے بلوچستان اور اس کی روایات کے خلاف ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سیکیورٹی فورسز بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت سے دہشت گردوں کا سدباب کر رہی ہیں. دشوار راستوں کے باوجود آپریشن میں شامل سیکیورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کے حوصلے بلند ہیں. بزدل دہشت گردوں کو ہر صورت انجام تک پہنچائیں گے. بزدلانہ حملہ کرنے والے حیوان صفت دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے. بی ایل اے کا مسافروں کو یرغمال بنانا قابل مذمت. 50-100 دہشت گرد اکٹھے کیسے ہوتے ہیں؟ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی گفتگو. کہا دہشت گردوں کو کس نے اکٹھا ہونے دیا؟ تحریک انصاف کے 5 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پولیس مارتی ہے. اس حکومت نے پاکستان کی علاقائی سالمیت کو ہلا کر رکھ دیا. کیا ان کو دہشت گرد نظر نہیں آتے؟ بانی پی ٹی آئی اور کارکنان کی طرف سے اس سانحے کی مذمت کرتا ہوں. ہم اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. مجھے آئی جی لیگل کے سامنے پیش ہونے کا سمن ملا. آپ ہوتے کون ہیں سمن کرنے والے؟ ان حالات کا مطلب ہے کہ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا ہے. بلاول بھٹو نے وفاق سے 9 ارب روپے سے لے کر سندھ کے لوگوں کے حقوق کا سودا کر دیا. پی ٹی آئی کی دریائے سندھ پر نہروں کے منصوبے کے خلاف قرارداد تیار ہے. چھوٹے صوبوں کی مرضی کے بغیر یہ منصوبہ نہیں بننا چاہیے. ملک دہشت گردی کا شکار. اپوزیشن عید کے بعد اسلام آباد پہ حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی اے بی این نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا یہ بھی ایک دہشت گردی ہے جس کی ذمہ دار تحریک انصاف ہے. دہشت گردی بارے بانی پی ٹی آئی اور ان کے حواریوں کے موقف میں ابہام ہے. خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت سب سے زیادہ صوبہ دہشت گردی کا شکار ہے. پی ٹی آئی انتشار میں یا دہشت گردی کی آڑ میں اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے. انہیں ملک کی سالمیت کے ساتھ کوئی واسطہ یا محبت نہیں. اس وقت تک آل پارٹیز کانفرنس بلانے سے متعلق کوئی بات چیت نہیں ہوئی. ریاست یرغمال بن جائے تو غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے گی. ریاست کو اس صورتحال کے بعد واضح لائن کھینچنی پڑے گی. دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے ملک کا امن سبوتاژ نہیں کر سکتے. قائد نون لیگ نواز شریف کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت. کہا دہشت گردوں کے حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر رنج ہے. دکھ کی اس گھڑی میں میری ہمدردیاں شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور زخمیوں کو جلد صحتیابی عطا فرمائے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے گفتگو میں کہا مضبوط پارلیمنٹ ہی ملک میں سیاسی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کر سکتی ہے. عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں اور انہیں ہنگامہ آرائی نعرے بازی اور احتجاج کی سیاست سے کوئی سروکار نہیں. اسپیکر نے لاہور میں نواز شریف سے ملاقات کی. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پارٹی کے امور اور پارلیمانی معاملات پر تفصیلی گفتگو. نواز شریف نے پارلیمنٹ میں جاری اپوزیشن کے احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے باوجود ایوان کی کارروائی کو بہتر انداز میں چلانے پر اسپیکر کے کردار کو سراہا.
بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یقینی طور پر یہ کوئی نارمل بات نہیں. سینیٹر سلیم مانوی والا کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا اس کو رسپانس کر رہا ہے صوبائی حکومت, وفاق اینڈ اسٹیبلشمنٹ کو اس سنجیدگی سے لینا چاہیے. ایسی صورتحال میں اے پی سی بلانی چاہیے. ایسا لگنا چاہیے پورا ملک اس صورتحال سے پریشان ہے. ملک کی ترقی کے لیے گرینڈ الائنس کی ضرورت ہے. سیاسی لانگ مارچ سے پرہیز کرنا چاہیے. کبھی دہشت گردی تو کبھی سیاسی عدم استحکام ترقی کی راہ میں حائل ہوا. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ آج وزیر اعلیٰ کے پی کے الیمین گنڈاپور کے ساتھ بہت مفید بات ہوئی. ترقیاتی منصوبوں کے لیے صوبوں نے مل کر تجاویز دینی ہیں. قومی معاملات پر ہمارا اور صوبائی حکومت کا اتفاق ہے. اڑان پاکستان کے تحت ایک ٹیم کے تحت ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. ہم صوبے کے ساتھ مل کر یہ ہدف حاصل کر سکیں گے. این ایف سی کی نئی تشکیل کر کے گلگت بلتستان اور کشمیر کو بھی شامل کریں گے. ہمیں ملکی سیاست کو اس درجے میں رکھنا ہے تاکہ ملکی معیشت متاثر نہ ہو. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم بولے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وفاقی وزیر احسن اقبال میں بقایا جات کا مسئلہ آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے. اس وقت ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی بڑا چیلنج ہے. خیبر پختونخوا کی 75% آبادی غربت کی لکیر کے نیچے ہے. وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں کی ترقی میں خصوصی مدد کرے. سیاسی اختلافات کے باوجود پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے پرعزم ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی کے الیمین گنڈاپور کہتے ہیں وفاق خیبر پختونخوا کو اس کے آئینی حقوق دینے کے لیے عملی اقدامات کرے. مختص شدہ فنڈ سے بھی اب تک صرف 132 ارب روپے جاری ہوئے. معاشی ترقی کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کا ویژن اڑان پاکستان کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتا ہے. اقتصادی ترقی کے ایجنڈے کی مکمل حمایت کرتے ہیں. ہم نے رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 169 ارب روپے کا بجٹ سرپلس حاصل کیا. صوبے کی تاریخ میں اس طرح کی کارکردگی کی مثال نہیں ملتی. جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت خزانے میں صرف 15 دن کی تنخواہ کے پیسے باقی تھے. ہم نے کوئی نیا ٹیکس لگایا نہ موجودہ ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا. اس کے باوجود صوبے کی آمدن میں 50% سے زائد کا اضافہ کیا. 87 ارب کے بقایا جات ختم کر دیے. قرض اتارنے کے لیے 30 ارب روپے کی لاگت سے ڈیبٹ مینجمنٹ فنڈ قائم کر دیا. کے پی کابینہ نے جوڈیشل آفیسرز ویلفیئر فنڈ کے قیام سمیت متعدد بلوں کی منظوری دے دی. سندھ حکومت کا ڈیجیٹلائزیشن پر فوکس ہے. بلاول بھٹو زرداری نے ہاری کارڈ کا اجرا کیا. پچھلے ایک سال میں 28 ارب روپے کسانوں کو دے چکے. 13,000 سے زائد طلباء کو گریجویشن کرا چکے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی 1 سالہ حکومتی کارکردگی پر بریفنگ. کہا سندھ حکومت نے 1 سال میں مختلف منصوبوں پر کام کیا. کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ہم کام پہلی بار کر رہے ہیں. بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے کسانوں کو سہولت دے رہے ہیں. پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اقدامات ہماری ترجیحات میں شامل ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کا رواں سال گندم نہ خریدنے کا اعلان. کہا ہمارے پاس 1.3 ملین ٹن گندم موجود ہے. سندھ حکومت نے معذور افراد کے لیے سالانہ 90 ملین روپے کے فنڈز فراہم کیے. گمبٹ ہسپتال میں 1000 سے زائد چھوٹے ٹرانسپلانٹ کر چکے. جناح میں تیسری سائبر نائف لگائی. انڈس کے نئے کمپلیکس میں 18 ارب کی لاگت ہو گئی. ٹراما سینٹر کراچی میں 13,000 سے زائد سرجریز کی گئیں. ہنرمند نوجوان پاکستان کا آج اور کل ہے. نوجوانوں کی ٹریننگ اور جاب پلیسمنٹ کے لیے اینڈ ٹو اینڈ سپورٹ فراہم کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 1 لاکھ ہنرمند نوجوانوں کی ٹریننگ اور جاب پلیسمنٹ کا ٹارگٹ. ہنرمند نوجوانوں کو ترجیحی بنیادوں پر کاروبار کارڈ اور کاروبار فائنانس لون دینے کی ہدایت. ہنرمند افرادی قوت بیرون ملک بھیجنے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا. نجی اشتراک سے دور دراز علاقوں کے نوجوانوں کے لیے سکلز آن ویل پروجیکٹ متعارف کرانے کا فیصلہ. پنجاب میں پلگ اینڈ پلے کال سینٹرز کے قیام کی منظوری. اسکل ڈیولپمنٹ کے تمام اداروں کو ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے ماتحت کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ نے سیاحت کے لیے لاہور میں چلائی جانے والی ڈبل ڈیکر بس کے کرایوں میں اضافہ مسترد کر دیا. اضافے کا نوٹیفیکیشن واپس. پرانے کرائے بحال. کرائے میں 200 سے 500 روپے تک اضافہ کیا گیا تھا. بینکوں کی لچکدار مالی کارکردگی پر موڈیز نے پاکستانی بینکوں کا منظرنامہ مستحکم سے مثبت کر دیا. کہا مثبت منظرنامہ 1 سال قبل کے مقابلے میں بہتر معاشی حالات کا اظہار ہے. 2025 میں پاکستان کی معاشی نمو 3% متوقع ہے جو 2024 میں 2.5% تھی. IMF پروگرام سے پاکستان کے لیے فنڈنگ کے امکانات میں بہتری آئے گی. رواں مالی سال پاکستان کی بیرونی فائنینسنگ کی ضرورت تقریباً $21 بلین ہے. مالی سال 2026-27 کے لیے تقریباً $23 بلین
ڈالرز کی مالی ضرورت ہوگی۔ پاکستان کے پاس 904 ارب ڈالرز کے زر مبادلہ ذخائر ضرورت سے بہت کم ہیں۔ بلند بیرونی مالیاتی ضروریات کے ساتھ 3 سے 5 سال پالیسیوں میں مشکلات پیش ہوں گی۔ مہنگائی کی وجہ سے سماجی تناؤ بڑھنے کا خدشہ ہے، زیادہ ٹیکسز اور توانائی نرخ میں۔ میو اسپتال میں مریضوں کی جان لینے والے انجیکشن کا پنجاب بھر میں استعمال روکنے کا حکم۔ ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول نے صوبہ بھر کی فارمیسیز کو ہدایت جاری کر دی ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ انجیکشن کا استعمال مشتبہ طور پر صحت کے لیے خطرہ ہے۔ انجیکشن، ویکسا اور محلول نیوٹرولائن کا استعمال روک دیا جائے۔ انجیکشن کے مخصوص بیچ استعمال سے روکے جائیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش، بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ ستور میں 3 دن سے جاری برف باری کے باعث بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ 18 روز سے منقطع۔ 3 سے 4 فٹ برف کے باعث روڈ بحالی آپریشن میں مشکلات کا سامنا۔ بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکوں کی بندش سے غذائی اشیاء کی قلت۔ شاہراہ لیپا پر برفانی تودوں سے بچاؤ کے لیے بنائے گئے شیلٹر کے اندر سے ڈوزر برف ہٹانے میں مصروف۔ لیپا ریشیا روڈ گلیشیئر گرنے کی وجہ سے بند، دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ پاک فوج کے تعاون سے محکمہ شاہرات کی 3 مشینیں روڈ کلیئر کرنے میں مصروف۔ بابوسر ٹاپ، بٹوگا ٹاپ، ناگا پربت، تانگیر، گوہر آباد میں برف باری، لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ انتظامیہ کی سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت۔